बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से 10 रोज़ बाद गल्फ़ में एक बहुत बड़ी जंग की तैयारी मुकम्मल की जा रही है और इस मरतबा ईरान पर सिर्फ आम हमला नहीं होगा बल्कि एक भरपूर जंग ईरान के ख़िलाफ़ छेड़ी जाएगी, जिसके लिए अमेरिका ने दुनिया के तमाम अतराफ से अपने स्ट्राइक ग्रुप्स, बहरी जहाज़ों, जंगी बेड़ों, ट्रांसपोर्ट और लड़ाका तैयारों को बहरा अरब में पहुंचने का हुक्म दे दिया और इस वक्त 4 मशरक़ से और 2 जहाज़ मगरब से ईरान की तरफ रवाना हो गए हैं। इसके अलावा कम्बैट नफरी जो है वो भी एलीट क्लास की नफरी अमेरिकी फ़ौज की, आर्मी की, वो भी उसे भी रवाना होने का हुक्म दे दिया गया, जिसका मतलब ये है कि ईरान पर बहुत बड़े फ़ज़ाई हमले के बाद, मिज़ाइल हमले के बाद उसके साहलों पर ज़मीनी फ़ौज उतारे जाने का मंसूबा भी है। इसकी तफसील है और फिर इसके साथ ही ये कि ईरान के अंदर एक लाश की कीमत 5,000 से 7,000 डॉलर तक हो गई है। ये बड़ा अजीबोगरीब किस्सा है। और फिर एक डेवलपमेंट ये हुई है कि अमारात की परवाज़ों पर सऊदी अरब और मिस्र ने पाबंदी लगा दी है, क्योंकि अमारात की फ़ौजें सूडान में और लीबिया में खाना जंगी करवाने से बाज नहीं आ रही। और इसके साथ ही बहरा अहमर में सोमालिया और ये जो स्पेन और सोमालीलैंड का जो इरिट्रिया का जो साहिल है, वहाँ सऊदी अरब ने अपनी मौजूदगी बढ़ाना शुरू कर दी है ताकि अमारात को आगे बढ़ने से रोका जा सके। एक खबर आपकी दिलचस्पी के लिए शायद आपने पढ़ ली हो कि पाकिस्तान फ़ज़ाइया के मैदान में पूरे एशिया की सुपर पावर बनने जा रहा है और चीन ने 40 जंगी जहाज़ जो अमेरिकी F-35 से ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा अग्रेसिव हैं, ज़्यादा सलाहियतों के मालिक हैं, वो पाकिस्तान को देने का फ़ैसला किया है। और अगले कुछ अरसे में ये 40 जहाज़ों की खेप मरहलावार पाकिस्तान पहुंच जाएगी। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो भारत के औसान ख़ता करने के लिए काफ़ी है। और भारत के लिए दूसरा सदमा ये हुआ है कि उसे मुकम्मल तौर पर चाहे बिहार की बंदरगाह से दस्तबरदार होना पड़ गया। उसकी अरबों रुपए की रकम ज़ाया हो गई है और वो मुस्तकबिल का जो नक्शा उसने बनाया था चाहे बिहार की बंदरगाह के हवाले से, वो अब हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका है। ये एक बड़ी खबर है। लेकिन नाज़रीन, ईरान में जो कुछ होने वाला है वो उसका तसव्वुर भी करना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले ये खबर थी, ये तय हुआ था अमेरिका में कि ईरान पर महदूद हमले किए जाएंगे और 50 टारगेट्स उन पर बमबारी होगी, मिज़ाइल फेंके जाएंगे और इस तरह ईरान की सरकारी रियासती क़ुव्वत को कुचला जाएगा। लेकिन अब इससे कहीं बड़ी जलगार करने का फ़ैसला किया गया और उसकी वजह पेंटागन की वो रिपोर्ट बनी है, वही रिपोर्ट जिसके तहत सदर ट्रंप ने अमेरिकी हमला मुलतवी किया था, उसी के तहत अब बहुत बड़ा हमला होने वाला है। उस रिपोर्ट में कहा गया था, सदर ट्रंप ने असल में कहा था कि मुझे एक ऐसी तजवीज़ दो, ऐसा प्लान बनाकर दो कि चंद दिन तक ये मामला निमट जाए और ज़्यादा हफ्तों तक ये जंग जारी न रहे। जिस पर पेंटागन ने कहा कि बड़ा हमला तो आसानी से किया जा सकता है, लेकिन फिर जो 16 अमेरिकी अड्डे हैं खित्ते में, मिस्र से लेकर कतर तक जो फैले हुए हैं, उनका दिफा करने के लिए जो ताकत हमें चाहिए वो इस वक्त हमारे पास मौजूद नहीं है। इसलिए ये शॉर्ट टर्म जो हमला है वो फीजिबल नहीं है, इसके नुकसानात हो सकते हैं। तो उसके बाद ये इल्तवा हो गया। अगरचे ट्रंप ने बज़ाहिर ये इल्तवा सऊदी अरब, ओमान और कतर, इन मुल्कों के सर डाला कि उनकी यानी इस बात से इत्तेफाक कर लिया है, इस दरख्वास्त से इत्तेफाक कर लिया है कि हमला मुलतवी किया जाए और ईरान को एक मौका दिया जाए। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये असल में एक फेस सेविंग थी। असल में पेंटागन की उस रिपोर्ट पर अमल होना था कि जिसके तहत बड़ी फ़ौजी कार्रवाई के लिए ज़्यादा फ़ौज, ज़्यादा जंगी जहाज़, ज़्यादा तैयारे चाहिए। और अब इस मामले में जो मरकज़ी अहमियत हासिल हो गई है वो अमेरिका के मशहूर ज़माना जजीरे डिगो गार्शिया में, जो कि बहर हिंद में वाक़ है और ईरान के साहिल से 2000 किलोमीटर दूर है, उसे हासिल हो गई है। और सल्तनत ओमान के साहिल पर, सल्तनत ओमान के साहिल से कुछ 200 किलोमीटर दूर के एरिया को, ये 2 इलाके अब अहम तरीन बन गए हैं। और तफसील जो आ रही है वो ये है कि एक तो अमेरिका का बहुत बड़ा एलीट क्लास बहरी जहाज़, जिसको वो स्ट्राइक ग्रुप कहते हैं, जिसमें एक बड़े बहरी जहाज़ के अलावा और जहाज़ भी होते हैं,
ان میں سے جو ایک ہے ابراہم لنکن، اس فلیٹ پر تقریباً 90 جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹر اور اس کے علاوہ 5,500 فوجی اور بہت سارے میزائل ہوتے ہیں، دوسرے ہتھیار بھی اس جہاز پر موجود ہیں۔ یہ جہاز تو پہلے دن وہاں سے روانہ ہو گیا تھا اور اب اطلاع یہ ہے کہ اسے حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی رفتار تیز کرے۔ عام طور پر یہ 25-30 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتے ہیں، لیکن ان کی جو گنجائش ہے وہ 35 سے 36-37 میل فی گھنٹہ کی رفتار بڑھائی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ میکسیمم رفتار سے چل پڑا ہے، اور جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ یہ 18 تاریخ یعنی کہ کل یا 19 تاریخ کو، کل یا پرسوں یہ عمان کے ساحل سے کچھ فاصلے تک یہ پہنچ جائے گا۔ لیکن یہ اکیلا جہاز نہیں ہے جسے پہنچنے کا آرڈر دیا گیا ہے۔ ایک جہاز روز ویلٹ، اسی طرح کا جہاز جس میں اتنے ہی فوجی اور اتنے ہی جنگی جہاز اور اتنے ہی میزائل ہیں، وہ بحیرہ احمر میں باب المندب کے پاس اسٹیشن ہے، اور وہیں سے یہ ایران پر حملہ کرے گا۔ یہ جہاز پہلے سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ مغربی بحر الکاہل یعنی چین کے ساتھ ساتھ جو علاقہ لگتا ہے اس سمندروں میں امریکہ کے 3 جہاز اور ان کو بھی بحیرہ عرب پہنچنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ان میں ایک تو سپروننس جہاز ہے، دوسرا مائیکل مرفی ہے، تیسرا فرینک ایز پیٹرسن۔ یہ 3 جہاز اور ہیں۔ یہ تینوں جہاز اس وقت آبنائے ملاقہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے یہ آبنائے کو یعنی اس سمندری نہر کو جو ملائیشیا اور انڈونیشیا کے درمیان واقع ہے، اس کو عبور کر کے یہ خلیج بنگال میں داخل ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد یہ بحیرہ عرب کی طرف بڑھیں گے۔ اور یہ ان کی ساری جو اسٹیشننگ ہوگی یہ ہوگی عمان کے ساحل سے 200 کلومیٹر یا اس سے کم زیادہ فاصلے پر۔ اس کے علاوہ ایک اور جہاز جس کا نام بش پر رکھا گیا، سابق صدر بش، اسے بھی روانگی کا حکم دے دیا گیا۔ یہ بحر اوقیانوس میں تعینات تھا، اور اب یہ جہاز بحیرہ روم کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بحیرہ روم میں جا کر یہ یا تو اسرائیل کے ساحل کے پاس اسٹیشن ہوگا، یا پھر نہر سویز عبور کر کے یہ بھی بحیرہ احمر میں روز ویلٹ کے ساتھ جا ملے گا، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ اسے اسرائیل کے ساحلوں کے پاس ہی رکھا جائے گا، اور تاکہ میزائلوں کا جو رخ ہے وہ بیک وقت مغرب سے یعنی بحیرہ روم سے، اور جنوب مغرب کی طرف سے یہ خلیج بحیرہ کلزم کی طرف سے، اور تیسرا عمان میں جنوب کی طرف سے ایران پر 3 اطراف سے میزائل باری کی جا سکے۔ اور اس کے علاوہ ٹرانسپورٹ طیارے بھی ڈیگو گارشیا پہنچ رہے ہیں۔ ٹرانسپورٹ طیاروں کی روانگی کا مطلب یہ ہے کہ ان میں فوجی سوار ہوں گے، کیونکہ صرف حملے کے لیے تو ٹرانسپورٹ طیاروں کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو بمباری کرنی ہوتی ہے اور میزائل چلانی ہوتے ہیں، لیکن ٹرانسپورٹ طیاروں کو بھجوانے کا مقصد اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا کہ ان میں فوجی یعنی ڈیگو گارشیا سے یہ فوجی چلیں گے اور پھر بحیرہ روم کے کسی اڈے پر اتریں گے یا گلف میں ہی کسی اڈے پر اتریں گے، اور وہاں سے پھر ان کو مزید اگلے مرحلے میں ٹرانسپورٹ کر کے ایران کے ساحلوں پر اتار دیا جائے گا۔ اور یہ خبریں نیو یارک ٹائمز بھی دے رہا ہے اور وال اسٹریٹ جرنل بھی دے رہا ہے، اور دونوں رپورٹوں کا جو خلاصہ جو ایک نقطہ مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ایران پر بڑے پیمانے پر حملہ کیا جائے گا، کیونکہ چھوٹے پیمانے پر محدود حملوں والا آپشن جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا اور بڑے حملے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے جواب میں جو ایران نے کارروائی کی ہے اس کی رپورٹ بھی لیک ہو گئی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن 50 مرکزی ٹارگٹس کو نقشے میں شامل کیا گیا تھا، ان میں سے بعض میں جو پاسداران انقلاب کے دفاتر تھے، وہاں ایرانی حکومت نے گرفتار شدہ 17,000 قیدیوں کو، جو مظاہروں میں گرفتار ہوئے 17,000 مظاہرین کو وہاں منتقل کر دیا ہے پاسداران انقلاب کے اڈوں میں، تاکہ امریکہ ان اڈوں پر حملے سے باز رہے، یا اگر وہ حملہ کرتا ہے تو یہ قیدی مارے جائیں اور ہمارے سر الزام نہ آئے۔ یہ رپورٹ بھی لیک ہو گئی ہے، یا خود ایرانی حکومت نے لیک کی ہے، لیکن یہ خبر عالمی میڈیا تک وہاں پہنچ گئی ہے۔ اور اطلاع یہ ہے کہ جن ہوائی جہازوں کو یعنی جنگی لڑاکا طیاروں کو اور بمبار طیاروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ بحیرہ عرب پہنچے، وہ ان کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ یہ نہیں بتایا گیا کتنے ہیں، 300 ہیں، 400 ہیں، 500 ہیں، لیکن ہنڈریڈز کا لفظ استعمال کیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بڑی روٹین کی یہ پہلے جیسی بمباری نہیں ہوگی جس میں 20، 25، 30 جہاز حصہ لیتے تھے۔ اس کارروائی میں سینکڑوں طیارے استعمال ہوں گے، اور سب سے جو معنی خیز
بات ہے وہ میں نے آپ سے عرض کی کہ جو ایلیٹ لڑاکا فوج ہے اس کو، یعنی ایلیٹ جو دستے ہیں، بہت زیادہ تیاری والے دستے جو عراق میں بھی استعمال کیے گئے اور جن میں سے کچھ لوگوں کو افغانستان میں بھی اتارا گیا، ان کو بھی ڈیگو گارشیا پہنچایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بڑی ٹوسٹ ہے کہ صرف حملہ نہیں ہوگا بلکہ جنگ ہوگی۔ ظاہر ہے جب فوج اترے گی ایران کے ساحلوں پر تو اس کا مقابلہ ایران سے ہوگا۔ اچھا، ایران نے، وہاں سے خبریں آ رہی ہیں کہ ایران کی جو باقاعدہ فوج ہے، ایرانی آرمی، اس میں ڈیزرشنز ہو رہی ہیں اور لوگ بھاگ رہے ہیں، اور یا وہ عدم تعاون کر رہے ہیں، جس کو ابنڈن کرنا بھی کہتے ہیں۔ لیکن جو پاسداران انقلاب ہیں وہ سارے کے سارے حکومت کے ساتھ وفادار ہیں، لیکن ان کی تعداد کم ہے، یعنی وہ شاید 1.5 لاکھ کے قریب ہیں۔ تو مظاہرین کی شدت چونکہ بہت زیادہ ہے، اور ابھی تک اتنے بڑے قتل عام کے باوجود وہاں مظاہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ایران نے یہ فیصلہ کیا ہے، جس نے یہ کہا تھا پچھلے ہفتے، یہ کہا تھا 4 دن پہلے، کہ آج ہم انٹرنیٹ پر پابندی اٹھا لیں گے کیونکہ حالات معمول پر آ گئے ہیں۔ اب انہوں نے اعلان کیا ہے کہ انٹرنیٹ پر پابندی مارچ کے وسط میں اٹھائی جائے گی، یا اسے مارچ کے وسط تک توسیع دے دی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حالات حکام کے قابو میں نہیں ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو لوگ ڈیزرٹ کر کے جا رہے ہیں ایرانی آرمی کو، اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ایران نے عراق، افغانستان اور پاکستان سے اپنی چاروں فورسز کے لوگوں کو طلب کر لیا ہے کہ وہ ایران پہنچے اور ایرانی حکومت کی مدد کریں۔ ان میں جو ادارے شامل میں، ایک تو ہے کتائب حزب اللہ، یعنی جو عراقی حزب اللہ ہے، اس کے لوگ ہیں، اور پھر ایک حرکت نجبا ہے، یہ بھی عراق میں ہے۔ افغانستان سے فاطمیون کے دستے طلب کیے گئے، اور پاکستان سے زینبیون کے جو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں ان کو بھی بلایا گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کو آنے والے حالات میں افرادی قوت کی کمی کا بہت زیادہ سامنا ہے، اسی لیے یہ طلب کیے گئے ہیں۔ اور عراق کے بصرہ کے علاقے سے 3 بارڈر کراسنگ کے ذریعے کتائب اور شیبی نام کی جو تنظیم ہے، اس کے 5000 گوریلے بارڈر کراس کر کے جنوبی ایران میں داخل ہو گئے ہیں۔ 5000 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایران کو افرادی قوت میں کمی کا سامنا ہے، اور فوج اس کے ساتھ پورا تعاون نہیں کر رہی۔ فوج میں بغاوت اس طرح سے نہیں ہے، لیکن لوگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور فوجی ڈیوٹی پر نہیں آ رہے، اور جو یہ پاسداران انقلاب جو ہیں یہ کم پڑ گئے ہیں کیونکہ ان کی تعداد فوج کے مقابلے میں کم ہے۔ جو لوگ عراق پہنچے ہیں ان میں سے زیادہ تر نے زربانیہ اور شائب کی جو بارڈر کراسنگ ہے وہ استعمال کی ہے، اور یہ ان کی تعداد جیسا کہ میں نے بتایا کہ 5000 بتائی گئی ہے، اور مزید بھی پہنچے گی کیونکہ افغانستان میں فاطمیون کے لوگ ایک سلیپر سیل کی طرح موجود ہیں، وہ بھی وہاں بارڈر کراس کر کے خراسان کے رستے ایران پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، اس تنظیم کا نام ہے حشد الشیبی، ایک حرکت نجبا، فاطمیون، زینبیون، کتائب حزب اللہ اور حشد الشیبی، یہ 5 تنظیمیں ہیں جو اس وقت ایران کی مدد کے لیے آگے آئی ہیں۔ بی بی سی نے خبر دی ہے کہ جو میں نے پرسوں بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا کہ وہاں جو مظاہرین مارے جاتے ہیں ان کی لاشیں کروڑوں تومان مانگے جا رہے ہیں، لیکن بی بی سی نے اس کی ایگزیکٹ تفصیل دی ہے کہ ایرانی حکام ایک لاش پر یا تو 70 کروڑ تومان یعنی $5000، یہ بی بی سی کی کل کی خبر ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، یا پھر 1 ارب تومان یعنی کہ $7000 فی لاش مانگ رہے ہیں۔ اور یہ رقم جو لوگ دے سکتے ہیں وہ تو اپنی لاش لے جاتے ہیں، جو لوگ یہ رقم نہیں دے سکتے ان کی لاشیں وہی ہسپتالوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اور وہاں ایران میں صورتحال ہے کہ ایک ایوریج آدمی کی آمدنی ماہانہ $100 ہے۔ $100 جو مہینے میں $100 کماتا ہے وہ $5000 یا $7000 کہاں سے لائے گا؟ اور یہ دنیا کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ ریاست لوگوں کو مار رہی ہے، اپنے ہی عوام کو مار رہی ہے، اور ان کی لاشیں ورثاء کو نہیں دے رہی بلکہ فی لاش ان سے $5000 اور $7000 مانگے جا رہے ہیں۔ ناظرین، ایک دلچسپ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ بی بی سی نے وہ خط، خمینی کا وہ خط دوبارہ چھاپ دیا ہے اپنی انگریزی اور فارسی اور اردو ویب سائٹوں پر، تینوں ویب سائٹوں پر یہ خط موجود ہے۔ آپ کسی بھی ویب سائٹ کو کھول کر اس میں چیک کر سکتے ہیں۔ یہ خط 2016 میں بھی جاری کیا گیا تھا، اس وقت واشنگٹن کے محکمہ خارجہ نے یہ ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس میڈ پبلک کی تھی، اور وہاں سے پھر بی بی سی نے ان کو چھاپا تھا۔
تو یہ خط لوگوں کو ظاہر ہے بھول بھال گیا ہوگا، تو اب دوبارہ چھاپا ہے اس موقع پر۔ اس خط میں خمینی صاحب نے صدر کارٹر کو یہ کہا تھا، پیرس سے یہ خط لکھا تھا 27 جنوری 1979، اس تاریخ کو یہ خط لکھا تھا صدر کارٹر کو کہ آپ مجھے ایران کی حکومت دلوائیں، میں آپ کے مفادات کا تحفظ کروں گا، آپ کا تابع دار رہوں گا۔ تو یہ خط 2016 میں بھی چھپا تھا، اس وقت کچھ اس پر شور وغیرہ بھی مچا تھا، لیکن پھر بات پرانی ہو گئی۔ اب 10 سال بعد BBC نے یہ خط دوبارہ چھاپا ہے، اور اس اہم موقع پر جب کہ ایران کے اندر بھی ایک کشمکش شروع ہو گئی ہے۔ ایک تو عوامی مظاہرے ہیں، دوسری حکمران طبقات میں بھی کشمکش شروع ہو گئی ہے، کیونکہ جو قتل عام ہے اتنا بڑا، اس نے ایرانی حکومت کے حامیوں کے اندر بھی دراڑیں ڈال دی اور ان کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس موقع پر یہ خط کا دوبارہ چھاپنا ایک اہم وقوع کہا جا سکتا ہے۔ اچھا ناظرین، امارات جو ہے متحدہ عرب امارات، یہ سوڈان میں بھی قتل عام کر رہی ہے یہ ریاست، اور لیبیا میں بھی قتل عام کر رہی ہے۔ لیبیا میں تو کم، لیکن سوڈان میں بہت زیادہ قتل عام کر رہی ہے، اور صومالیہ اور صومالی لینڈ کے درمیان جنگ کرانے کے لیے بھی مصروف ہے، تاکہ جہاں بھی مسلمانوں کا قتل ہو۔ تو اس ریاست کا مکو ٹھپنے کے لیے اب سعودی عرب اور مصر میں ایک معاہدہ ہوا ہے، ایک سمجھوتا ہوا ہے، جس کے تحت 2 کام ہو رہے ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ پابندی لگا دی ہے کہ اب امارات کی ایئر فورس جو ہے وہ نہ تو سعودی عرب کی حدود استعمال کر سکے گی، نہ مصر کی حدود استعمال کر سکے گی، گویا کہ اسے اب افریقہ جانے کے لیے گھوم کر بحیرہ عرب کے ذریعے افریقہ جانا پڑے گا۔ وہ جو شارٹ کٹ تھا کہ سعودی عرب کی سرحد، سعودی عرب کی حدود عبور کی اور کلزم کے رستے سوڈان میں داخل ہو گئے، تو وہ سہولت ہو گئی ہے ختم۔ اور دوسرا انہوں نے پھر انتباہ بھی جاری کیا ہے امارات کو کہ سوڈان میں اور لیبیا میں دونوں مقامات پر سعودی عرب اور مصر مل کر اماراتی دستوں کا مقابلہ کریں گے، ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ان پر بمباری کریں گے۔ اور یہ ایک حصہ ہو گیا ڈیولپمنٹ کا۔ دوسری ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ صومالیہ، صومالی لینڈ، ایریٹریا، ایتھوپیا، یہ چاروں کا جو ساحلی علاقہ ہے، اس کی حفاظت سعودی عرب اور مصر مل کر کریں گے، یعنی یہاں بھی امارات کو مداخلت سے روکا جائے گا۔ یہ ایک خطے میں بڑی اہم پیش رفت ہے۔ اچھا آخر میں وہ 2 خبریں دوبارہ عرض کرتا ہوں۔ ایک تو چین پاکستان کو 40 طیارے دے رہا ہے، جو اس جنریشن کے لیٹسٹ جنریشن کے جہاز ہے، اور امریکہ کے F-35 طیاروں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ جیسے پاکستان کو 40 نہیں بلکہ 60 امریکی F-35 جہاز مل گئے۔ یہ اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ اس کے بعد انڈیا کے پاس منہ چھپا کر رونے اور سسکیاں لینے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں رہا۔ پاکستان اس پورے بر اعظم ایشیا میں سب سے خطرناک فضائیہ کا مالک بننے جا رہا ہے، اسرائیل کو چھوڑ کر۔ اور دوسری جو بڑی خبر ہے وہ چاہ بہار کی ہے، اور وہاں امریکہ کے حکم، امریکہ کی پابندیوں، امریکہ کے دباؤ کے تحت یہ انڈیا بھاگ گیا ہے، اور اس کی وہ کمپنی جو چاہ بہار کا پروجیکٹ مکمل کر رہی تھی، وہ کمپنی ہی بند ہو گئی۔ اس کمپنی کے تمام عہدیدار ریزائن کر گئے ہیں، اس کی ویب سائٹ بھی کلوز کر دی گئی ہے، اور خبر یہ ہے کہ انڈیا کی بہت بڑی رقم جو اس نے ایران کو پیشگی دی تھی ٹھیکہ لینے کے لیے، وہ ضائع ہو گئی، اور اب چاہ بہار کا جو مستقبل ہے وہ ختم ہو گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اگرچہ کوئی بھی ملک اپنی ملک میں جتنی مرضی بندرگاہیں بنائے، اچھی بات ہے، وہاں کے عوام کی ترقی ہوگی، لیکن اس بندرگاہ کا مقصد کوئی مثبت نہیں تھا، کوئی تعمیری نہیں تھا، بلکہ اس کا مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانے کا تھا۔ ایک منفی مقصد کے تحت کیا گیا پروجیکٹ اس طرح ختم ہو گیا ہے۔ یہ بھارت کے لیے تو بہت بڑی شکست اور صدمے کی بات ہے ہی، ایران کا بھی ایک نقصان ہے، اس لیے کہ اب بھارت کے بعد کوئی اور ملک چاہے بہار کی تعمیر کے لیے حصہ دار بننے کو تیار نہیں ہے۔ یعنی یہ ایران کے لیے بھی ایک شاکنگ نیوز ہے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔